अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले ज़िंदगी का हर लम्हा आपके ईमान में अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो अल्लाह ताला की जो रहमत है, जो मोहब्बत है अपने बंदों पर कैसी है कि वो एक गुनहगार हो, जिंदगी भर का गुनहगार हो, लेकिन फिर भी अगर वो मरने के पहले अपने रब की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला उसे सिर्फ माफ ही नहीं करते बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। और ये अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का बार बार तज़किरा मैं इसीलिए करती हूँ कि इंसान जो होता है ना, जहाँ से मोहब्बत मिलती है वहाँ झुकता चला जाता है। जहाँ से अपने लिए लोग हमदर्दी महसूस करते हैं वो उसकी बात मानते नजर आते हैं। जहाँ कहीं पता चल जाए कि फला शख्स मेरा भला चाहता है, मेरे लिए दिल में मोहब्बत रखता है, मेरे दर्द को महसूस करता है, तो हर कोई उस शख्स के राबते में रहता है। अगर किसी को पता चल जाए कि मुझसे वफा करने वाला है, ये कभी बेवफाई नहीं करेगा, तो वो इंसान उस रिश्ते को संभालता हुआ नजर आता है। तो फिर ए वफा की तलाश में निकलने वालों, ए मोहब्बतों को लोगों की आंखों में ढूंढने वालों, ए मारे मारे भटकने वालों, आओ तुम्हारा करीम रब कुरान में सदाएं लगा रहा है। फ़अैन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो अपने करीम रब को छोड़ के। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, यानी वो ऐसे जाने वाले बंदों के लिए भी ना अपना तारुफ करीम कह के कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि कहार रब को, जब्बार रब को, यानी जबरदस्त रब को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। करीम रब को, करम करने वाले रब को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। आज लोग किस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हम आगे तौबा कर लेंगे। अगर तौबा का मौका मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती होगी, लेकिन कौन जाने अगर तौबा का मौका मयस्सर ना आया तो फिर आखिरत में क्या बनेगा। क्योंकि फिर मरने के बाद अल्लाह ताला से चाहे जितना मनवा लो, चाहे जितनी तौबा कर लो कब्र में बैठ के, या फरिश्ते फरिश्ते जो होते हैं ना मौत के, वो दो तरह के आते हैं, यानी मलकल मौत के साथ, या नेक रूह के लिए जन्नती फरिश्ते, खूबसूरत शक्लों वाले, नूरानी शक्लों वाले, जन्नत की खुशबू काफूर हाथ में लिए, एक रेशम का कपड़ा हाथ में लिए जिसमें उसकी रूह रख के ले जाएंगे, ऐसे फरिश्ते आते हैं। और गुनहगारों के लिए सियाह मुंह के, नीले मुंह के, बहुत खौफनाक और जहन्नुम की बदबू और आग के अंगारे और आग का कफन लेके हाजिर होते हैं। सारा के सारा आग और गर्म चीजें, और रूह निकालने के लिए बहुत सारी तकलीफ दह चीजें होती है उनके पास। तो ये जो चीजें हैं ना, तो अभी हमें फैसला करना है कि हम अपने मोहब्बत करने वाले रब की तरफ रुजू करें। क्योंकि हर कोई है ना दुनिया में भटक रहा है कि देखें, लड़कियां भी गुनाहों में इसलिए पड़ती है कि उन्हें कोई अपनी मोहब्बत में बेवकूफ बनाता हुआ नजर आता है, कोई हुस्न की तारीफ करता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि देखो, जो जितनी चाहे मोहब्बत के दावे करे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत तो फानी होती है। हराम रिश्तों में तो कभी बरकत ही नहीं होती। लेकिन आओ, एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हारे मौला ने तुमसे जोड़ा है, जो तुम्हारा रब तुमसे करता है। अगर जिंदगी भर का गुनहगार अगर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए तो अल्लाह उसका इस्तकबाल करते हैं। एक वाकया एक गुनहगार लड़के का मैं तुमको सुनाना चाहती हूँ कि एक मालदार शख्स था, वो इंतकाल हो जाता है, उसका बहुत सारा माल वो छोड़ के चला जाता है। उसका एक बेटा होता है
بیوی ہوتی ہے وہ بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے باپ کا بہت سارا مال ہے، عیاشیوں میں لگ جاتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس لڑکے نے نہیں کیا، لیکن اس کی ماں کی ایک نیکی تھی، وہ اللہ کے ولی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مرید تھی۔ وہ اکثر ان کے بیانوں میں جاتی تھی، ان کے درس میں جاتی تھی۔ وہ جب توبہ کی باتیں بتاتے تھے تو تڑپ جاتی تھی، اپنے بچے کے لیے توبہ کرنے کی دعائیں ان سے کرواتی تھی، اپنے اولاد کے لیے اکثر دعاؤں کے لیے کہتی تھی۔ لیکن گھر میں آتی تھی تو دیکھتی تھی کہ بچہ بڑا پریشان ہے، گناہ کر کر کے تھک گیا ہے، لیکن پھر بھی گناہوں کے اثرات میں ڈوبا ہوا ہے، ایک بات بھی ماں کی سننے کو تیار نہیں۔ وہ کئی بار اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا گناہوں کی زندگی چھوڑ، چل میں تجھے اللہ کے ولی حسن بصری کے پاس لے جاتی ہوں، تو ان کے ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ توبہ تو کر لے، اپنے مولا سے رابطہ تو جوڑ لے، دیکھ زندگی کا مزہ کیسے آئے گا۔ لیکن وہ لڑکا اپنی ماں کی ایک بات نہیں سنتا، ہر گناہ کرتا ہے، اتنا گنہگار، ایسا گناہ میں ڈوبا ہوا کہ پوری زندگی میں اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے۔ اب حسن بصری کے پاس اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ اکثر تذکرہ کرتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعائیں کیجیے، میرا بیٹا بڑا گنہگار ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، آپ دعا فرمائیے۔ ان قریب وہ شخص کی حالت، اس لڑکے کی حالت یہ ہو جاتی ہے، گناہ کر کر کے وہ بیمار ہو جاتا ہے، شراب پی پی کے، ہر طرح کے گناہ کر کر کے اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اتنا بیمار کہ گھر سے باہر نکل نہیں پاتا، بستر سے اٹھ نہیں پاتا۔ ماں دعائیں کرتی ہے، روتی ہے، لیکن وہ بچہ دن بدن، وہ لڑکا جو ہے بیمار سے بیمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے، ماں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری موت قریب ہے، میں مرنے والا ہوں، میں مرنے لگا ہوں، حسن بصری کو لے آؤ، مجھے توبہ کرنا نہیں آتا، میں نہیں جانتا کہ توبہ کی کیسی جاتی ہے، میں نہیں جانتا اپنے رب کو منایا کیسے جاتا ہے، حسن بصری کو لے کے آ جاؤ نا، میں اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں مچل جاتی ہے، رونے لگتی ہے کہ بچے میں نے زندگی بھر تجھے سمجھایا، کوئی بات نہیں، آج اس وقت تو اصلاح کے بارے میں کہہ رہا ہے، توبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ دوڑی دوڑی حسن بصری کے گھر پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے، اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، آپ میرے گھر چلو، میرے بیٹا مرنے کے قریب ہے اور مجھ سے تم سے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اسے توبہ کرنا نہیں آتی۔ حسن بصری کہتے ہیں، میرا اب درس کا ٹائم ہے، مجھے کہیں نکلنا ہے، میں نہیں آ سکتا، اب اس وقت تو نہیں آ سکتا۔ وہ پھر سے روتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا حسن بصری نے اس وقت آنے سے منع کر دیا ہے، وہ کہیں جا رہے تھے۔ اب وہ لڑکا جو ہے اسے کچھ نہیں آتا، کبھی اللہ سے بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھو اللہ کی محبت کو سنتے ہوئے محسوس کرو، اللہ کی محبت کی شدت اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ اللہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا الغفور اور الودود ہے، کہ وہ لڑکا جو ہوتا ہے اب بستر میں تڑپتا ہے اور کہتا ہے، اللہ مجھے توبہ کرنا نہیں آتی، اللہ مجھے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا نہیں آتی، لیکن مجھے معاف کر دے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی بھر گناہ کی ہے، میں نے کبھی تیرا حکم نہیں مانا، لیکن آج مرنے کے پہلے میں اپنے تمام گناہوں کی تیرے بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں میں مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے تیرے حضور حاضر ہو جاؤں گا، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ ایسے معافی مانگتے مانگتے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ماں دیکھتی ہے، تڑپتی ہے، اب کہتی ہے، اس کا نماز جنازہ اگر وقت کے ولی حسن بصری پڑھا دے تو کیا ہی بات ہے، شاید میرے بچے کی مغفرت ہو جائے۔ وہ پھر سے حسن بصری کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے، اے حسن بصری، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہی اچھی بات ہو اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ دیکھو، وہ ایسا شخص ہے جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، میں ایسے شخص کا نماز جنازہ کیسے پڑھاؤں، اس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ ایسے کہتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا ہوں وہاں پہ، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں نہیں آنے والا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں، عورت روتی ہوئی گھر چلی آتی ہے۔ اب حسن بصری
اپنے گھر میں ان کے قیلولے کا وقت، آرام کا وقت ہوتا ہے، اور وہ عورت یہاں ہوتی ہے، غسل دیا جاتا ہے اس لڑکے کو، کچھ لوگ مل کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانی ہے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں جو ہے دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی کیا ہے، حضرت حسن بصری دروازے پہ موجود ہے، کہتی ہے حضرت آپ آ گئے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں خود سے نہیں آیا، میری بات سنو، میں آرام کرنے کا وقت تھا، میں لیٹا تھا، میری آنکھ لگ گئی کہ مجھے ایک گرجدار آواز سنائی دی، حسن بصری، وہ جو لڑکا توبہ کرنا چاہتا تھا، جو انتقال ہو گیا ہے، وہ میرا ولی بن گیا ہے، وہ میرا دوست بن گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اگر تو نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو جو بھی میں نے تجھے عطا کیا ہے وہ میں تجھ سے چھین لوں گا۔ اللہ اکبر! حسن بصری دوڑے دوڑے نکل جاتے ہیں کہ میں اگر تیرے بیٹے کا جنازہ نہ پڑھاؤں تو میری ولایت چھین لی جائے گی، میرا علم چھین لیا جائے گا، اور اس لڑکے کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ! پتہ کیا چلا، وقت کے زندگی بھر کا گنہگار، لیکن مرنے کے پہلے توبہ کیا کر لی، اللہ نے اسے دوست بنا لیا۔ آج ہماری زندگیاں باقی ہے، یہ توبہ کے واقعے ہوتے ہی اس لیے ہیں، بتائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ آج ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے رب کی محبت کو جانیں کہ اس نے توبہ کا موقع ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ میرے بندے دوڑے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، دوڑے اس جنت کی طرف جس میں ایک جنتی جب کوڑا رکھے گا نا، یعنی اونٹ اور گھوڑیاں ہانکنے کے لیے جو کوڑا ہوتا ہے، اس کوڑا رکھنے کی جگہ یہ دنیا پوری مل بھی جائے تو اس سے بھی بڑی ایک جنتی کو ملے گی، اس جنت کی طرف جس جنت کے رومال سونے اور چاندی سے بھی بڑھ کر قیمتی ہوں گے، اس جنت کی طرف جس جنت میں ہم اللہ رب العزت کا دیدار اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کریں گے۔ تو کیوں نہ آج توبہ کر لی جائے، جو جس گناہ میں ہے توبہ کر کے اپنے رب کے حضور پلٹو اور اللہ کی محبت کو دیکھو، کیسے ایک زندگی بھر کا گنہگار لڑکا جس کو توبہ کرنی بھی نہیں آتی تھی، بس اپنے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں معافی کیا مانگ لیا، اللہ نے وقت کے ولی کو یہ بتا دیا کہ اگر میرے ولی کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا تو ہم تیرے سارے مرتبے کو چھین لیں گے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ انسان ہیں وہ عیب دیکھتے ہیں، انسان جو ہے وہ گناہ دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ محبتیں لے کے ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ اور دوسرا ٹاپک میں نے آج یہ بتایا تھا کہ ایک طاقتور وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم امتیوں کو بتایا ہے، صحابہ کو بتایا ہے، آج کئی ایسے لوگ ہیں جو قرضداری سے پریشان ہیں، جو بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں تنگیاں ہیں، جن کو ڈپریشن کھائے جا رہا ہے، لوگ ڈپریشن سے نکلنے کی گولیاں کھائے جا رہے ہیں، اینگزائٹی ہو رہی ہے، ہر وقت ٹینشن ہے، کسی کے گھر میں کوئی ظالم ہے جو گھر والوں کو تنگ کرتا ہے، کسی کے جیسے کہ ملک میں ظالم حکمران ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو جانور کے جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ جانوروں سے خوف کھاتے ہیں، جس بھی وجہ سے ہو، جو غم انسان کو کھائے جا رہا ہو، ہم اور غم، یعنی غم ہوتا ہے وہ غمگین کر دیتا ہے، ہم ہوتا ہے وہ انسان کو گھلا دیتا ہے، کسی کو کوئی فکر ہوتی ہے، بچیوں کی فکر ہوتی ہے، فیوچر کی فکر ہوتی ہے، تو آج یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو ہدیہ دیا ہے، وہ ہدیہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بظاہر یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا، کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن یہ وظیفے کو شیطان نے ہمارے نظروں میں ہلکا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب ہے نہیں، نہیں کوئی بھی طاقت نیکی کرنے کی
جب تک اللہ ہمیں طاقت عطا نہ کرے، اور نہیں طاقت ہمارے اندر برائی سے بچنے کی جب تک اللہ ہمیں نہ بچائے۔ اس کا مفہوم ایسے ہے، اس کے ترجمے کا جب ہم یہ پڑھ لیں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ایسا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، عرش کے خزانوں کے نیچے کا ایک خزانہ ہے، عرش کے نیچے کا ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب اس وظیفے کو خزانہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ خزانے کا مطلب ہوتا ہے نفیس، انمول، جس کی کبھی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتے، چھپا ہوا، اتنا نورانی۔ کہتے ہیں نا خزانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا قیمتی کہ عام لوگوں کی وہاں ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتے، ایسے اس کو چھپے ہوئے خزانے کو خزانہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جنت کا خزانہ عطا کیا ہے۔ یہ پڑھنا ایسا ہے، جب کوئی اس کو اپنے زندگی میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، 100 بار، 200 بار، 50 بار، 11 بار، جتنا ہو سکے، ہر نماز کے بعد 100 بار یا دن میں سے 200 بار، جو جتنا مختصر ہو یا زیادہ سے زیادہ پڑھ لے، اس کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے، جس نے پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنے والے کو 99 بیماری یا 99 تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ 99، اس میں ہلکی سی پریشانی، رنج، تنگی یا رنج و غم ہے۔ ارے غم ہی تو سب سے بڑا غم ہے نا۔ کوئی تو ہے جس کو کس چیز کا غم ہے، کوئی کس غم کو لیے دل میں بیٹھا ہے، کوئی کس ٹینشن کو لیے بیٹھا ہے، کوئی کس پریشانی کو سوچ سوچ کے بیمار ہو رہا ہے، کسی کی بیماری ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو آئیے یہ وظیفہ اپنے زندگی میں بنا لیجئے، اس کو ہتھیار بنا لیجئے کہ اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن یہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اس کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو، اس کو ہو سکے اتنا پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ یہ وظیفے کی برکت تھی کہ صحابہ جب کوئی جگہ فتح کرنے کے لیے جاتے، روم فتح کرنے کے لیے گئے، کوئی قلعہ فتح کرنے کے لیے جاتے، تو وہ اس چیز کو بآواز بلند پڑھتے، اس وظیفے کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ویسی صدائیں لگاتے، پھر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے جاتے اور فتح یاب ہو کے آتے۔ آج ہماری زندگی میں بھی تو کتنی پریشانی گھیری ہوئی ہے۔ اس وظیفے کو اپنا ہتھیار بنا لو، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھ لو، جتنے غم ہیں وہ چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے، جتنی پریشانیاں ہیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج اگر کوئی فلاں بزرگ، کوئی ولی اگر ہمیں سامنے آ کے بتا دے کہ آپ یہ وظیفہ کر لو، آپ ایک دن میں بیٹھ کے 1,00,000 بار یہ پڑھ لو، تو لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی اگر کہہ دے کہ یہ وظیفہ کر لو، تو لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں بھروسے سے کہ ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کے تجربے کار وظیفے میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی اور نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے، وہ نبیوں کے سردار ہے۔ جب انہوں نے جنت کا خزانہ ہمیں بتا دیا، تو پھر سوچو آج اس کو ہم لے کے بھی، آج ہمیں معلوم ہو کے بھی ہم اس کو کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیونکہ شیطان ہمیں یہ پڑھنے سے محروم رکھتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کوئی قیدی قید میں پڑھ لے، جب کوئی پریشانی میں پڑھ لے، تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جب غمگین انسان اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو خوشیاں دے دیتا ہے، کیونکہ اس وظیفے میں عاجزی ہے کہ اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، جو سب کچھ کرنے والا ہے وہ تو ہے۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ یہ پڑھنے والا کبر سے نکل جاتا ہے، تکبر سے نکل جاتا ہے، اللہ کی بندگی کی لذت اس کے دل میں آ جاتی ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے بیٹے کو کافر لوگ اٹھا لے گئے، آتے ہیں پیارے آقا کی بارگاہ میں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو فلاں فلاں کفار اٹھا لے گئے، اور کچھ مال تھا وہ بھی لے گئے۔ مال کا مطلب ان کے 4 کچھ اونٹ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ جنگل میں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ تو کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو پہنچا دو کہ وہ بیٹے کو بھی پڑھنے کے لیے کہو۔ اب وہ صحابی جو ہوتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب انہوں نے یہاں کثرت کری، ایک روایت میں ہے کہ بیٹا بھی وہاں کثرت کرتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ بیٹے کو ٹاٹ سے باندھا ہوا ہوتا ہے پوری طرح سے، جیسے ہی وہ اس کی کثرت کر لیتا ہے اس کی رسیاں ٹوٹ جاتی ہے، رسیاں ٹوٹ جاتی ہے، اور جب باہر نکل آتا ہے وہاں سے تو دیکھتا کیا ہے کہ سامنے والے میدان کو اونٹوں سے بھرا ہوا پاتا ہے۔ وہ سارے اونٹ کو اشارہ کرتا ہے، ایک اونٹ پہ بیٹھ لیتا ہے، اور 40 اونٹ ہوتے ہیں، وہ سارے 40 اونٹوں کو ہانک کر اپنے والد کے گھر پہ آتا ہے۔ اب آدھی رات کو گھر میں دستک ہوتی ہے تو والد سوچتے ہیں کون ہے، ماں کہتی ہے کون ہے، شاید بیٹا تو نہیں آ گیا، تو کہتے ہیں وہ کہاں سے آئے گا، وہ تو قید میں پڑا ہوا ہے، جا کے دیکھ کون ہے۔ جب دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ سارا گھر کا صحن جو ہے وہ اونٹوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ پر ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تاثیر تھی کہ پھر وہ صحابی صبح آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، اور ان کے 4 اونٹ میرے جنگل میں سے گئے تھے، لیکن آپ نے یہ آپ نے پڑھنے کو وظیفہ دے دیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ 40 اونٹ عطا کیے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر کا مال تھا نا، وہ تمہارے لیے مال غنیمت ہو گیا، آپ لے لو ان اونٹوں کو اور اپنے گھر جاؤ۔ دیکھو ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کو بھی چھڑوا دیا اور ان کو مالا مال بھی کر دیا۔ یہ کلمہ اتنا با برکت ہے کہ اس کو اگر ہم جانیں گے، جب تک ہمیں کچھ واقعے سمجھ میں نہیں آتے نا تو اس کی تاثیر بھی سمجھ میں نہیں آتی، ہم بس دعائیں پڑھتے ہیں، سمجھتی نہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ واقعے کو دیکھو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو، سارے ناممکن چیزیں ہیں، سارے دروازے بند ہیں، ان وظیفے کو پڑھنے کا شروع کر دو، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا وہ خزانہ ہے جس خزانے سے اور کیا قیمتی ہو سکتا ہے۔ آج اس کو اپنی عادت ڈال لو، غم، پریشانی، ہر چیز چھٹی ہوئی نظر آئیں گی، زندگی کا حصہ بنا لو اس کلمے کو، جو جنت کا خزانہ ہے، جو جنت کا دروازہ ہے، 99 بیماری سے دوا ہے، اسے لوگوں کو بھی بتاؤ، اور کوئی دن ایسا نہ جائے جب آپ اس کی تسبیح نہ پڑھتے ہو۔ اور زندگی میں اگر بیماریاں نہ بھی ہو تو یہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ رنج و غم سے بھی عافیت میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔